बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट दुनिया की पहली पार्लियामेंट बन गई जिसने अपने लिए 3000 सोलर पैनल्स का बंदोबस्त कर लिया। ये पैनल्स 80 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। पार्लियामेंट 62 मेगावाट बिजली खुद इस्तेमाल करेगी और बाकी 18 मेगावाट नेशनल ग्रिड को दे दिए जाएंगे। ये हमारी पार्लियामेंट ने दुनिया की पहली ग्रीन पार्लियामेंट का एजाज हासिल कर लिया। हम दुनिया की पहली रोशन पार्लियामेंट का एहसास हासिल करने पर पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन साथ ही एक मामूली सा छोटा सा सवाल भी उठता है। हमारी पार्लियामेंट ने अपने अंधेरे तो दूर कर लिए, लेकिन क्या कभी इस मुल्क के 20 करोड़ लोगों के घरों में भी रोशनी आएगी? क्या कभी जुल्म, ज्यादती और बेइंसाफी के शिकार लोगों के घरों में भी इंसाफ का उजाला फैलेगा? क्या कभी बेरोजगारी और बीमारी के शिकार लोगों की उम्मीदें भी रोशन होंगी? क्या कभी इस मुल्क में जहालत के अंधेरों में ठोकरे खाते आवाम को भी इल्म की रोशनी नसीब होगी? क्या कभी महंगाई, बेसुरो सामानी और खुले आसमान तरह लेटे आवाम की अंधी जिंदगियों में भी रोशनी आएगी? और क्या कभी बंजर जमीनों में अपनी उंगलियां, अपनी आंखें बोने वाले किसानों की बेरौनक बेकैफ जिंदगी भी ग्रीन होगी? और क्या कभी इस मुल्क की खाक उड़ाती गलियों में जारो किताब फिरते मजदूरों के दिन भी हरे होंगे? आपने वो पार्लियामेंट रोशन कर ली जिसमें वज़ीर आज़म, वुज़रा और इमरान खान कदम तक रखना पसंद नहीं करते। आपने यकीनन कमाल किया होगा, लेकिन असल कमाल उस दिन होगा जिस दिन इस मुल्क के उन तमाम लोगों के अंधेरे घर भी ग्रीन होंगे जिनके लिए यह मुल्क बना था। और आप जिस दिन इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे, उस दिन मियां नवाज शरीफ को नैब का खौफ नहीं रहेगा और आसिफ अली जरदारी को हम दहशतगर्दों के खिलाफ फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जनरल राहील शरीफ का एक्सटेंशन ना लेने का बयान काबिल वक्त है और सियासी क़यादत को मुनासिब वक्त पर अवामी मफाद में फैसला करना चाहिए, जैसे बयानात नहीं देना पड़ेंगे। उस दिन इस मुल्क के 20 करोड़ ग्रीन और रोशन लोग आपके साथ खड़े होंगे। चुनांचे आप पार्लियामेंट के साथ साथ अवाम पर भी तवज्जो दें। ये रोशन होंगे तो कोई ताकत आपके इक़्तिदार का सोलर पैनल नहीं तोड़ सकेगी। और अगर आपने अवाम पर तवज्जो ना दी तो ये पार्लियामेंट ग्रीन हो या रेड हो, ये आपको बचा नहीं सकेगी। ख़वातीन, हुकूमत की असल तरजीहात क्या होनी चाहिए? क्या आसिफ अली जरदारी यू टर्न ले रहे हैं? क्या MKM अपनी रिट खो चुकी है और कल किसान भी APC कर रहे हैं? इनका वाली वारिस कौन होगा? ये हमारे आज के इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े पुराने सियासतदान हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वजीर तजारत हैं, वफाकी हुकूमत के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हैं। खालिद मकबूल सदीकी साहब हमें कुछ अरसे में ज्वाइन करेंगे, MKM के साथ उनका ताल्लुक है। कोई सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब आपके पुराने कुलीग्स हैं, आपके पुराने दोस्त हैं। ये यू टर्न ले रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कहा कि कबल वक्त है उनकी तरफ से एक्सटेंशन ना लेने का फैसला और हुकूमत को बाद में फैसला करना चाहिए और हम शाना बशाना फौज के साथ हैं। ये क्या चीज़ है? हैरत अंगेज तब्दीली है और खुशाइंद तब्दीली है, क्योंकि कुछ माह पहले वो तो ईंट से ईंट बजाने निकले थे और आपको याद होगा उन्होंने कहा था आप रिटायर हो जाएंगे 3 साल बाद। होशियार 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 होशियार। और क्या आप तो आर्मी लोग हैं और आपकी तो 2-3 साल की मुद्दत है, हम मुस्तकिल लोग हैं। तो आज मुस्तकिल हजरात ने आरजी लोगों की खुशनुदी के लिए यकलख तब्दीली की है। इसके पीछे भी कोई सियासत है। आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ स्पेस थी? यूं महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फौज में डिवीजन हो गई है, कोई तकसीम हो गई है, कोई फासला बढ़ गया है, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस स्पेस को गेन करने की कोशिश कर रही है। उनका तासुर हो सकता है। हुकूमती सर्कल्स तो कहते हैं कि हमारी सुई नहीं गुजरती, हमारा कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं, कोई मसला ही नहीं है। और वो भी कह रहे हैं कि जी हम तो अपने आईनी दायरे के अंदर हैं, हमें तो एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो फिर स्पेस कहाँ तलाश कर रहे हैं और क्यों तलाश कर रहे हैं स्पेस? सवाल ये है, आप तो जमहूरियत के पासबा हैं, आप तो अलंबरदार हैं, आपको स्पेस की जरूरत क्या है?
یہ کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی نا، یہ جو نیب، وہ کہتے ہیں کہ نیب کیونکہ فوج نیب کے ذریعے پنجاب میں احتساب کرنا چاہتی ہے اور ووٹ پیچھے کرنا چاہتی ہے، ایک عامی ادارہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سپورٹ مل رہی ہے فوج کی ان کو، اور میاں نواز شریف صاحب گھبراہ کی وجہ سے، اور اس کے بعد ایک ڈویژن پیدا ہوگی دونوں کے درمیان۔ خود مختار ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اور ایف آئی اے ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے جو فورینسک کرائم میں مدد کرتی ہے، ان کی معاونت کرتی ہے۔ فوج کیا کر رہی ہے؟ فوج تو ڈائریکٹ انویسٹیگیٹ تو نہیں کر رہی۔ ہاں، جہاں کراچی میں کچھ لیڈز ملی ہیں ٹیرر فائنینس کے لیے، ان کا کام ہے ٹیررزم پر ایک وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جائے۔ اب ٹیرر فائنینسنگ میں اگر کوئی لیڈ ملتی ہے اور وہ اس کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی مدد کر رہے ہیں، وہ نیشنل ایکشن پلان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ اور اگر ویپن کی سپلائی کو آپ چیک نہیں کریں گے تو دہشت گردی ختم کیسے ہوگی؟ تو فوج میرا نہیں خیال کہ نیب میں مداخلت کر رہی ہے، بلکہ نیب کے راستے میں تو آئے دن بہت سا ایک سیاسی عنصر ہے جو خود رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اپنے وکلاء کے ذریعے، قانونی لوپ ہولز کے ذریعے، اور اب کوئی نئے قانون سازی کے ذریعے بھی سوچا جا رہا ہے۔ وہ تو آپ کی مدد سے ہوگی نا، آپ نئی مدد کریں گے تو یہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے چیئرمین کی طرف سے، تحریک انصاف کوئی ایسی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی جس میں نیب کو بحیثیت ایک ادارہ بے ضرر کرنا ہے اور احتساب کے عمل میں رکاوٹ جو بنتا ہو۔ لیکن سر، قمر زمان چودھری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے تو بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے، بلکہ عمران خان صاحب تو عدالتوں میں بھی گئے تھے جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے تھے مختلف جلسوں میں، مختلف پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ یہ مکائے پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور یہ اپنی مرضی کا بندہ لے کے آئے ہیں جو دونوں کے ساتھ سرو کر چکا ہے، تو یہ دونوں کا احتساب کیسے کرے گا؟ لیکن جو ہی ایشو ہوا تو فوری طور پر آپ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جس کو وزیر اعظم نے وارن کیا۔ نہ دیکھیے، ہم کسی شخص کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، میں اس کی وضاحت کر دوں، ہم ادارے کے ساتھ اور کانسیپٹ کے ساتھ۔ اس ملک کو احتساب کی ضرورت ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے۔ اس ملک میں کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کرپشن میں نچلی سطح کو چھوڑیے، میگا کرپشن جو اس ملک میں ہوئی ہے اور جہاں سے لوگوں نے لوٹ کر پیسہ باہر منتقل کیا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، دبئی کی پراپرٹیز لی ہیں، پاکستان کا لوگوں کا معیشت کو نچوڑ کر ان پر اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے کوئی ادارہ، تو میں سمجھتا ہوں جو صاف ستھرے سیاستدان ہیں، چاہے ان کا کسی جماعت سے تعلق ہے، انہیں تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ رکاوٹ بننا چاہیے۔ کون صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں اگر آپ اجازت دیں خالد مقبول صدیقی صاحب کو لینا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ خالد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا ہے آج، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ایم کے ایم جس طرح سوچتی تھی جن لائنوں پہ، اسی طرح آج آصف علی زرداری صاحب سوچ رہے ہیں۔ آپ نے بھی فوج کو ویلکم کہنا شروع کیا تھا، اور آپ کا بھی خیال یہ ہے کہ بہتر ادارہ ہے فوج، جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو بھی بہت اعتراضات تھے جیسے آصف علی زرداری صاحب کو تھے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ایک ایشو پہ اکٹھے کیوں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ پرسیپشن کی بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ادارے کی حیثیت سے ہم نہ صرف افواج پاکستان کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن کراچی میں آپ کو پتہ ہے ایک آپریشن ہو رہا ہے جو رینجرز کر رہی ہے، وہ ہمارے مطالبے پہ شروع کیا گیا۔ ہم نے اس کے کچھ پہلوؤں پہ ضرور اعتراض کیا، بہت زیادہ بھی اعتراض کیا، لیکن کبھی اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ اچھا، دوسری ہماری حمایت یا کہیں پہ جا کے مخالفت اقدامات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں ہمارے ذاتی مفادات، ہماری سیاست انوالو نہیں ہے۔ لیکن خالد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کی تقریروں پہ جو پابندی تقریر بھی تھی، جس میں جو اس قسم کے الفاظ تھے کہ ہم اس کو اس تقریر پہ دہرا بھی نہیں سکتے، اور فوج کے لوگوں کو، آرمی چیف کو، کور کمانڈر کراچی کو، ڈی جی رینجر کو جس قسم کے القابات سے نوازا گیا تھا، اور آپ کو وہ یاد ہوگا، اسی وجہ سے ایک تقسیم پیدا ہوئی تھی، ایک اختلاف پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں آپ کے خلاف ایف آئی آرز بھی ہوئی، ان کی تقریروں پہ پابندی بھی لگی، اور اب آپ ان تقریروں کو بحال کرنے کے لیے بھوک ہڑتال پہ آپ مسلسل جا رہے ہیں۔ تو سر، یہ وہ خیالات اور زرداری صاحب کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں تھا سر؟ نہیں، بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ دیکھیے، آپ جس تقریر کی بات کر رہے ہیں، اس
پہ بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہے, وضاحت ہو چکی ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت میں یہاں پر میرا خیال ہے مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اس کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی, اور اگر وہاں پر کچھ الفاظ جو تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے تو اس میں معذرت بھی قائد تحریک نکل دی تھی. اب یہ زرداری صاحب نے کس نیت کے تحت دیا ہے, ان کی کون سی سیاسی ضروریات اور مجبوریاں ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے. ہم نے اپنی کسی سیاسی ضرورت کے تحت ہم نے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی, اور نہ ہی ہماری مخالفت کسی مفادات کی وجہ سے. اچھا یہ فرمائیے, ہمارا کوئی آدمی کرپشن کے زد میں کبھی رہا ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم پہ بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں. خالد صاحب, اگر یہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں آپ, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن ملے, اور حکومت جب یہ اکتوبر کا مہینہ آئے تو حکومت کو اس وقت کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قبل از وقت فیصلہ کر لیا آرمی چیف کی طرف سے. ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے کہ واقعی جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن لینی چاہیے اور ان کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے کہ وہ آپریشن ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیے, پاکستان کی تمام سیاسی قیادت نے جنرل راحیل شریف صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس پہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, تو سب نے داد تحسین دی تھی اور ان کا قد بلند ہوا تھا, اور ایک ادارے کا بھی وزن اور مضبوط ہوا تھا, اس کا وقار میں اضافہ ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ایک اچھے جرنیل کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے, لیکن طریقہ کار یہی ہے اور دنیا بھر میں یہی ہے کہ لوگ آتے بھی ہیں, ادارے نے بہت لوگ بنائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے جنرل راحیل شریف کو یاد رکھے گی اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی, داد تحسین دے گی, اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے نچلے ایسے لوگ ضرور بنائے ہوں گے کہ جو آ کے ان کے مشن کو پورا کر سکیں گے. ٹھیک آپ ساتھ ہے. قرم صاحب, یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کی حکومت ہے, یہ پچھلے دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ساری پارٹیز آپ کے خلاف ہیں. ایم کیو ایم دیکھیے, انہوں نے بھوک ہڑتال کی الطاف حسین صاحب کی تقریروں کو بحال کرنے کے لیے کراچی میں, اب وہ پنجاب میں آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ وفاق میں 25 تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے بھی وہ دھرنا دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی آپ کے سامنے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی آپ کے ساتھ اختلافات ہیں. یہ ساری پارٹیز آپ کے خلاف کیوں ہیں سر؟ کیونکہ ہم پاکستان کو انتہا پسندی اور لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے سے نکالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ انہیں اب کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں, اور وہ جو ہے اس پہ اپوزیشن کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی سے اپنی پوزیشنز واضح کر رہی ہیں. اپنی جس قسم کی چیزوں پر, ایشوز کے اوپر وہ اپوزیشن کرتے ہیں, اپنی وہ ترجیحات قوم کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ جی ہمارے معاملے میں یہ ایشو ہے. اور آج جو سابق صدر زرداری صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی میرے خیال میں ایک کوشش ہے اپنی وطن واپسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے, کہ اگر وہ ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں. کہ پچھلے جولائی کے بیان کے بعد انہوں نے ان کو کسی نے روک رکھا ہے جی؟ انہوں نے کسی نے روکا, لیکن انہوں نے اپنی عافیت کا فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں نا بہتر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو آپ گارنٹی نہیں کر سکتے, فوج کر سکتے, تو وہ فوج کو راضی کر کے ہماری طرف سے تو ہم تو چاہیں گے کہ قائد تحریک بھی پاکستان تشریف لائیں, اور یہاں پہ جب ان کا ٹرائل چلائیں گے آپ نہیں دیکھیں وہ تقریروں کو تو چلنے جو قانونی معاملات, دیکھیں وہ تقریریں ایسی ہیں کہ آج تک وہ کسی بھی مہذب ٹی وی چینل پر چلائی نہیں جا سکتی. اس سے خود آئی تھنک ظاہر ہو سکتا ہے کہ کتنا وہ سیریس معاملہ ہے. لیکن سب جب معذرت کر لیتا ہے کوئی تو میرا خیال ہے معاف کر دینا چاہیے. دیکھیں میں ذاتی طور پر تو پاکستان کی وہ جماعتیں جن کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا تھوڑا زیادہ, ان کے قائدین کو پاکستان آ کر پاکستان کے عوام سے بات کرنی چاہیے. اور میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ آ کر بات کریں, اپنی جو بھی ان کی پرائیورٹیز ہیں پاکستان کے عوام کے بارے میں وہ سامنے رکھیں. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرم سے جو افواج پاکستان کے تعاون سے دہشت گردی میں بھی جو بہت بہتری آئی ہے, اور انشاءاللہ توانائی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے, اس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ خرم دستگیر صاححب کا خیال ہے, پر پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ یہ کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ لوگ خلاف ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان نے کہا کہ ہم تعاون کر رہے ہیں, فوج کے کام میں مدد کر رہے ہیں,
اچھا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، کراچی میں کر رہے ہیں، بجا طور پہ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کراچی آپریشن رینجرز نے اچھا کام کیا ہے اور کراچی کے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں. یہی ذرا فوج کے ساتھ تعاون پنجاب میں بھی کر دیں نا. پنجاب میں بھی دہشت گردی کے تانے بانے ہیں، سینکچریز ہیں، نیٹ ورک ہیں، جیسا بندہ پنجاب سے گرفتار ہوتا. تو مطلب ہے کہنے اگر یہی جذبہ جو سندھ میں اور کراچی میں جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اگر پنجاب میں بھی ریفلیکٹ ہو جائے تو اچھا ہوگا. نہیں میں پٹھان کوٹ کے تانے بانے چھوٹو یہاں سے گرفتار لیکن یہی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کو جناب شہباز شریف کی قیادت میں رینجرز کی مدد کی ابھی ضرورت نہیں ہے. وہ خود یہ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے مناوا کا جو سانحہ تھا اس کے لوگ پکڑے، انہوں نے سری لنکا ٹیم کے اوپر جو حملہ کرنے والے لوگوں کو پکڑا. بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں ایکچوئل ٹیررسٹ پریفر کرتے ہیں پولیس کو، پنجاب پولیس کو. اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑی، اگر ہمیں یہ معاملہ جس طرح کراچی میں پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 13 تک 7 سے 10,000 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہو جہاں ہمیں نظر آئے کہ لوکل لا انفورسمنٹ کلیپس ہو گئی ہے تو رینجرز کو بلایا جائے گا. لیکن یہ سٹیج پنجاب میں کہیں بھی نہیں. لیکن تھوڑا سا دیکھیے نہ آپ رینجرز کو وہاں کام کرنے دیتے ہیں، نہ آپ نیب کو وہاں کام کرنے دیتے ہیں. تھوڑی سی پولیس کی ضرور کام کریں. دیکھیں ہمارا جو ترجیح ہے وہ دو، ایک تو ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے، اس پہ ہم، دوسرا شفافیت کے ساتھ کریں. شفافیت تو سوال ہے بہت بڑا. تو شفافیت پر جن کے پاس ایویڈنس ہے وہ سوال ضرور اٹھائیں. وہ بالکل آزاد ہیں نیب میں لے کر جانے کے. اور شہباز شریف صاحب نے آج خود دوبارہ اس کو وضاحت کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کے پاس ایویڈنس ہے، ثابت ہوتی ہے تو وہ اس کے دیں. جیسا یہ فرمائیے کہ یہ واقعی پنجاب کی طرف نیب بڑھ رہی ہے، آپ کا خیال ہے؟ ہمیں تو دکھائی کچھ نہیں دے رہا، ہمیں تو کچھ بڑھتی دکھائی نہیں دے رہی. تو پھر یہ پریشان کیوں ہے؟ یہی تو ہمیں حیران نہیں ہو رہی ہے کہ یہ پریشان کیوں ہیں جب ان کے ہاتھ بھی صاف ہیں، شفافیت بھی ہے، پریشانی بھی ہے. تو یہ تو تضادات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے نیب نے کارروائی کرنی ہے تو دیکھیے رانا مشہود صاحب کا کیس سامنے آیا، ریکارڈڈ اپنا ویڈیوز اپنے سامنے آ گئی، ٹیپ سامنے آ گئی. جو آپ کے ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کا معاملہ جو ہے پنجاب کے گرجانی صاحب، ان کے بارے میں جو راجن پور کے جنگلوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور جو قبضے کیے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ابھی آپ کے جو بہت سے منصوبے ہیں، ایک جن کے بارے میں گرین لینڈ، بہت سوالات ہیں، میٹرو بس، سی پیک کہ ہم بالکل حمایت کرتے ہیں اور وہ ایک نیچرلی ایک قومی منصوبہ ہے اور گیم چینجر ہے. انشاءاللہ پاکستان اس سے مستفید ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات جو اس سے متعلقہ اٹھائے جاتے ہیں اس کا جواب نہیں دیا جاتا، آئیں بائیں شائیں کی جاتی ہے. مجھے اجازت میں جواب دے دوں. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے بالکل ہونی چاہیے. انہوں نے ذکر کیا، شاہ صاحب ذکر کیا رانا مشہود صاحب کا. رانا مشہود صاحب کی ایک پراپر انویسٹیگیشن لاہور ہائی کورٹ کر چکا ہے جس میں انہیں ایگزونریٹ کیا گیا کہ اس پبلک ایکسچیکر کی ایمبیزلنگ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی. جو ایشوز سے نیب سے بھی ہونے دینا تو نیب ضرور کرے جی، نیب کرے. دا پوائنٹ از، آئی تھنک اس پر ہمیں ضرور تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت بھی اور ان کی دانش بھی درکار ہے. وہ یہ ہے کہ کیا نیب کو ایکشن سے پہلے جو کاز آف ایکشن ہے اس کے اوپر کس قسم کا ہونا چاہیے. کیا الزامات کافی ہیں کسی شخص کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے؟ کیا اخبار کی کور کافی ہے کسی شخص کے خلاف انویسٹیگیشن؟ اس کے اوپر ایک کلیئرٹی آنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ معاملہ شروع ہوا پنجاب میں لیپ ٹاپ سے، لیپ ٹاپ کے اوپر 1000 قسم کے سوالات اٹھے، بالآخر وہ کلین چٹ آئی وہاں سے. اسی طرح میٹرو کے اوپر بھی سوال 1000 قسم کے تھے. نہیں، آپ دوبارہ انویسٹیگیشن اپنی پولیس، میرا یہی تو ایشو ہے، یہی مسئلہ ہے. اس کو ریزالو اسی چیز پہ تو رونا ہے ان کا. یہی احتساب کمیشن آپ کا ہوتا ہے، احتساب بیورو آپ کی ہوتی ہے، پولیس آپ کی ہوتی ہے، اسپیشل برانچ کا حال یہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی ہوگا. ہم پارلیمان میں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے،
कॉज ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग एनफ होगा जिसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन। आप देखिए, अदरवाइज आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के बयान को जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि उन्होंने बाकी वो बयान नहीं थे, धमकी रेगुलेटरी जो हकीकत है का नाम भी लिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने फौज के बारे में बात की थी तो आपने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया था, आपको याद होगा। ये भी नैब भी एक इदारा है, सरकारी इदारा है, इसके बारे में जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं ठीक है, और जरदारी साहब एक देखिए कैमरा के बारे में बात की, उन्होंने ये नहीं कहा था कानूनी कार्रवाई करें सर, कैमरा के बारे में ये नहीं कहा आप करें। जो बात ये है कि हमें जो जाती और क्लियर एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में, एलएनजी का टर्मिनल लगना था, एलएनजी इटसेल्फ के मामले में, बहुत सारे इश्यूज में जो हमारे इस वक्त एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के, उसमें ओगरा और पेम्बरा ने डिले किए हैं प्रोजेक्ट, उनकी तरफ से इश्यूज आए हैं कि जो इन्होंने नैब का क्या कसूर? अब देखिए पाकिस्तान जो है वो तो आपने ऑप्शन का जिक्र तो आपने नैब से किया था ना, कि नैब के बारे में हमारे ऑप्शन भी लॉजिक जो इनमें दिया ना खान साहब ने, लॉजिक ये दिया है कि देखिए नैब बकौल इनके बिला वजह पगड़ियां ना उछाले, और ये तो सही बात है, पगड़ी किसी के लिए उछालनी चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। सवाल ये कहते हैं कि देखिए हाथ डालने से पहले आप इन्वेस्टिगेट करें, तसल्ली करें, बिल्कुल जब मुतमईन हो जाए तो फिर आगे बढ़े। तो इसका तो लॉजिक फिर पंजाब की पुलिस पे भी आता है, जो एफआईआर दर्ज होती है पहले तहकीक करें, तसल्ली करें, तशफ़ी करें, फिर एफआईआर तो ऐसे दर्ज हो जाती है और मुखालफिन पर तो यकदम हो जाती है, ठीक है जी, और जिसको छुड़वाना होता है। अभी भी आपको पता है, आज भी लामा तारुल कादी साहब और इमरान खान साहब को लिए उसने अदालत ने कहा कि वो तशरीफ लाएं और नाकाबिले गिरफ्तारी सरकारी नाकाबिले जमानत उनके वारंट जारी हुए हुए। तो ये सारी चीजें तो सर सवाल तो किए जाते हैं। मैं ब्रेक और ये तजादात क्यों है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊंगा, छोटे से ब्रेक को ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खालिद साहब ये फरमाइएगा कि आपने भूख हड़ताल की कराची में अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरें ना होने की वजह से कि इजाजत नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से, 4 दिन की भूख हड़ताल थी, अलामती भूख हड़ताल थी, और वहां पे लोगों का कहना यह है कि नाकाम होगी और अब वो पंजाब की तरफ आ रहे हैं। अब आपका ख्याल ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भूख हड़ताल हो जाएगी तो उससे ये मसला हल हो जाएगा और उसके बाद आप पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे। तो सर ये कराची में नाकाम क्यों हो रहे हैं आप? ये मेरा नहीं ख्याल, आपको किसने बताया? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल नहीं हुई है, किसी ने इस तरह सैकड़ों लोगों को भूख हड़ताल में बैठे हुए नहीं देखा होगा। फिर हमने कहा भी ना कि अलामती भूख हड़ताल है, रजिस्टर कराना है अपना एहतजाज। देखिए दुनिया की पूरी तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती है कि आप एक लीडर की तकरीर पर, तस्वीर पर, तहरीर पर, सब पर पाबंदी लगा दे, और फिर ये फैसला जो हुकूमत की जानिब से आया है उस पर हमारा एहतजाज करना तो हक बनता है ना। फिर हम कहते हैं लेकिन सर ये एहतजाज है किसके खिलाफ? ये एक कंफ्यूजन है उसमें, खालिद साहब कंफ्यूज है कौम, के एहतजाज आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्या हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, अदालतों के खिलाफ कर रहे हैं, फौज के खिलाफ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? नहीं, फौज के खिलाफ क्यों करेंगे जनाब? फौज ने लगाई है, हुकूमत ने लगाई है, और हुकूमत के खिलाफ ही कर रहे हैं हम। नहीं, ये तो हुकूमत का ख्याल ये है कि अदालतों ने फैसला जारी किया था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और हुकूमत ने इंप्लीमेंट किया उसको। देखिए मैं इस अदालती फैसले से हटके ये लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये कराची में किस तरह वो रहा है और उस तरह की कौन सी दलील पाकिस्तान में फिक्री है। लेकिन जैसा एक जो भूख हड़ताल का एहतजाज का मामला है, ये मुकम्मल तौर पे आईनी कानूनी पाकिस्तान का आइन भी जमहूरियत तमाम तकाजे इस बात की हमें इजाजत देते हैं कि हम भूख अपना एहतजाज करें, और एक ऐसी चीज पर एक ऐसी पाबंदी पर जो ना आईनी है ना कानूनी है। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि अगर आप पंजाब में भूख हड़ताल कर लेते हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने भी भूख हड़ताल कर लेते हैं, तो क्या हुकूमत आपके ऊपर ये पाबंदी खत्म कर सकती है? जी ना करे, लेकिन एहतजाज करना तो हम तो 30 साल से अपने हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं, हुकूक नहीं मिले, लेकिन उनकी हमने कम से कम हुकूक की शनाख्त और पहचान तो करवा दी है। उससे ये तो जता दिया कि इस हवाले से जहां नाइंसाफियां हो रही है कि वहां के लोग एक आवाज पे 20-25 साल से एक ही जमात को वोट दे रहे हैं जो इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाती है। तो ये पंजाब में करने का मकसद भी यही है कि वहां के लोगों को भी आगाह किया जा सके कि किस किस्म की ज्यादतियां हो रही हैं और किस किस्म की गैर जमहूरी किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं।
ٹھیک قرآن صاحب دیکھیے آپ وہ انصاف لینے کے لیے پنجاب جانے پر مجبور ہو گئی MKM تو آپ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے سر؟ جی میری تو گزارش ہے کہ ٹھیک ہے احتجاج بالکل درست کا ان کا حق ہے ضرور کریں لیکن اصل تو عدالتی چارہ جوئی کرنی ہے کہ بھئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور یہ ایز اے سیڈ چونکہ ان کے منتخب اراکین صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں پارلیمان میں موجود ہیں سینٹ میں موجود ہیں تو اس کو بنیاد بنا کر ضرور اس کو آگے لے کر چلیں آئی تھنک بڑی اچھی لیکن ان کا عدالتی چارہ جوئی ہونی جو چاہیے. کہنے کا مقصد تھا نا وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور آپ اثر انداز ہوتے ہیں عدالتوں پہ. نہیں میری استدعا یہی ہے کہ عدالتوں کو بھی اپنے صوبائی جھنڈے نہ پہنائیں. وہ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایشو ہے تو اپیل سپریم کورٹ موجود ہے جو فیڈریشن کا ادارہ ہے. پہلی دیکھیں احتجاج کا حق ان کا ہے اس کو استعمال ضرور کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالت میں بھی جائیں اور اپنے قانون جو ان کا قانونی حق ہے اس کی جنگ لڑیں کہ بھی ٹھیک ہے ان کے پاس وہ عدالتوں میں تو آلریڈی ہیں عدالتوں میں اس کو پرسو کریں. جی خالد صاحب جناب عدالتوں میں تو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں تو ہمارے وکلا بھی کھڑے ہیں آسما جہانگیر ہماری طرف سے لڑ رہی ہیں بہت عدالتی پھر تو بھرپور ان کو وکالتی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے تو وہ کامیاب ہو گئی کرنا وہ بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ ساری پارٹیوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا تھی اور آپ یہ دیکھیے ملک پی ٹی آئی کے پہلے ایک سال کا پورا ٹائم نکالو وہ سارے اعتراضات پیپلز پارٹی کے اعتراضات MKM کے اعتراضات. منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو 40 دن حبس سے بے جا میں رکھا جائے اس کو آپ ہتھکڑیاں پہنا کے لاہور سے کراچی لے کر جائیں یہ وہاں یہ ہو چکا ہے سب ہو چکا ہے. یہ کہنا کہ خلاف کچھ نہیں ہوا 11 سال جیل میں رکھنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہاں تو دیکھیں نا عدالتوں نے ان کو بھی تو بری کیا ہے نا وہ عدالت نے راشد زرداری کو بھی تو بری کیا ہے نا. بہرحال دیکھیں ہمارے انسٹیٹیوشنز پرفیکٹ نہیں ہیں لیکن ہمیں بالآخر قانون پر ہی اپنا اعتماد کرنا ہے اور اپنے اداروں پر ہی اعتماد کرنا ہے چاہے وہ ریجنل کراچی میں کام کر رہے ہیں چاہے FIA کام کر رہی ہے نیب کام کر رہی ہے ہمیں سب پر اعتماد. کیا کبھی ساری اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سب کے پرابلم تو ہیں ایک ہی پارٹی کے ساتھ پرابلم ہے آپ عرضی ہے دیکھیں جو نیشنل ایشوز ہیں ان پر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کچھ ایشوز پہ ہماری سوچ جداگانہ ہوگی کچھ پہ یکساں ہوگی لیکن ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لگ رہا ایسے ہے کہ یہ جس طرح ادارہ چل رہا ہے ایسے چلتا رہے تو پہلے بھی اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے پرفارمنس کیسی رہی ہے کنوکشن کیا رہی ہے اب تو انشاءاللہ سب بری الذمہ ہوں گے سب صاف شفاف لوگ ہیں نہ جانے ان پہ ریفرنس ڈالے کیوں گئے کس نے ڈالے اور کیوں ڈالے جب کوئی ایویڈنس نہیں ہے بے گناہ لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ الزام لگا دیتے ہیں سکینڈل کون بناتا ہے کہاں سے آتے ہیں اسمبلی نے اس میں ہمیں پورے ملک کو راہ دکھائی ہے اس معاملے KP اسمبلی نے انہوں نے کوئی ترمیم نہیں کی ان کی غلطی آپ کو بالکل بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اصلاح کر دوں کہ اسمبلی نے ترمیم کی ہی نہیں ہے اور کیبنٹ نے کی کابینہ نے ان کی تجویز ہے جس کو خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب کوئی میں ایسی تجویز قبول نہیں کروں گا میری پارٹی اینٹی کرپشن ایجنڈا کی پارٹی ہے اور اگر میری پارٹی کوئی ایسا کام کرتی ہے جو ایک تاثر پرسپشن جائے کہ احتساب کے راستے میں رکاوٹ ہے مجھے قابل قبول نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو احتساب کمیشن کے قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں وہ عمران خان صاحب نے رکوا دی اب نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے جو امینڈمنٹس کی تھیں ان پہ ایکسپرٹس کی کمیٹی بٹھائی ہے اور اس کی سربراہی وہ خود کر رہے ہیں اس کو اثر نو ایگزامن کر رہے ہیں اور کوئی ترمیم اگر ان کو ایسی دکھائی دیتی ہے جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے راستے میں امپیڈمنٹ ہے یہ رکاوٹ ہے تو وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو بڑی کلیئر ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں. نو ایک چھوٹ بریک کے بعد آپ صاحب پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا یہ فرمائیے گا کہ جو ریئل ایشوز ہیں جس طرح کل کسان APC کر رہے ہیں اور حکومت نے ایک ان کو کسان پیکج بھی دیا تھا لیکن 341 ارب روپے کا لیکن اس کے باوجود کسان پاکستان میں مطمئن نہیں ہے تو جو ریئل ایشوز ہیں گورنمنٹ اس میں توجہ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیے کسان پیکج تو کسانوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق تھا وہ تو اب آپ کے سامنے ایک گمک تھا اور اب جو اسٹینڈنگ کمیٹی ایگریکلچر کی اس میں ان کے سیکرٹری جو ایگریکلچر کے حکومت کے وہ خود ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ بہت سے انیشیٹیوز جنہوں نے اعلان کیے یہ پرانے ہیں اور پائپ لائن میں تھے اور وہ کنٹینیوٹی تھی بہت سے اقدامات تھے جو بجٹ میں اناؤنس کیے گئے تھے اور یہ پیکج کا حصہ نہیں تھے اور وہ تو دکھاوا زیادہ عمل کم اور اب بھی جو اناؤنس بھی کیا گیا
اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سے ابھی بھی لکوناز ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. جو کیش اسسٹنس پروگرام دیا تھا پیڈی اور کاٹن کے گروز کے لیے, آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, آئیے وزیر آباد میں جا کے پوچھ لیں, شیخ پورہ حافظ آباد میں جا کے پوچھ لیں, کاٹن بیلٹ میں جا کے پوچھ لیں, بہت سے علاقوں میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور سیکٹری فائنانس ان کے اپنے ایڈمٹ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اپریل میں ہم اس کی سپیڈ میں اضافہ کریں گے. بھئی خریف کی فصل برباد ہوئی, ربی کی فصل کاشت ہو گئی, ربی کی فصل اب کٹنے والی ہے اور آپ خریف کا پیکج ابھی دیں گے, تو کسان پیکج کو تو کسان کی تنظیموں نے مسترد کر دیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کسان کی حالت اتنی ابتر کبھی نہیں ہوئی. اس میں کچھ فیکٹرز انٹرنیشنل ہیں جس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے, انٹرنیشنل پرائسز گر گئی ہیں اور ایف اے او کے مطابق اگلے 10 سال ڈپریسڈ رہیں گی. کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے, اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور جب ڈیزل کی قیمت گری ہے ان نے ریلیف وہ نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا. اب بھی 20 روپے لیٹر کی گنجائش موجود ہے اور وہ کم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا ایگریکلچرل انپٹس پر, یہ پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے اور اس کی میں نے تب مخالفت کی تھی. وزیر اعظم گیلانی چیئر کر رہے تھے میٹنگ, میں نے کہا نہ کرو, اس سے کاسٹ آف پروڈکشن. آپ جا رہے ہیں نا, آپ بھی جا رہے ہیں, خان صاحب جا رہے ہیں اور سب کو بلایا, ان کو بھی بلایا, یہ بھی آ رہا ہے. اور کسانوں کی تنظیموں نے جس میں کسان اتحاد ہے, فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان ہے, کسان بورڈ ہے, سندھ آباد کار بورڈ ہے, پہلی مرتبہ کسانوں کی سب تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں اور نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو مختلف سیاسی قیادت ہیں ان کے سامنے رکھ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا معاشی قتل ہو گیا, ہم بدحال ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, آپ کا کسان پیکج کچھ نہیں کر پایا. ہماری بات تو سنو, آپ منتخب نمائندے ہو, ہمارے نمائندے ہو, اسمبلیوں میں آ کے بیٹھے ہو, معیشت کا حصہ ہے, کہتے ہو ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی کا حالت کیا ہے, کچوبر نکل گیا اس کا, خدا نہ کچھ سنو. تو خرم صاحب یہ صرف اعلان کرنا کافی ہوتا ہے, 341 روپے کا, 341 ارب روپے کا آپ نے اعلان کر دیا وزیر صاحب نے, لیکن اس کے بعد بھول گئے, امپلیمنٹ تو کسی جگہ نہیں ہو رہا. بھولے نہیں ہیں, کسان کے جو کیش اسسٹنس ہے وہ بھی کسانوں کو ملی ہے. مین فوکس تو ابھی بھی دیکھیں کہ فرٹیلائزر پرائس کے اوپر ابھی بھی ہر سال ہم 30 سے 35 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں کسانوں کو. لیکن کسان کو کیوں نہیں آ رہا؟ میری گزارش اگر امپورٹ کرو نا یوریا, امپورٹ کرو یوریا آج تو 1300 بوری پڑتی ہے, جو یہ ہمیں لوکل مینوفیکچر کا دے رہا ہے نا وہ 1800 2000 ہے. یہی جو سب یہ بڑا ایک ہمارے لیے مخمصہ بن گیا ہے کہ اگر آپ آج فرانس میں گندم خریدنے جائیں تو $170 مل رہی ہے, اور پاکستان میں اگر آپ خریدیں جو پاکستان کی ڈومیسٹک پرائس ہے وہ $365 ہے. تو پاکستان کا کسان جو ہے ڈبل سے زیادہ فرانس کے فارمر کو اس کو یہ سپورٹ ڈومیسٹک کنزیومر جو ہے وہ پے کر رہا ہے. اور یہی چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رائس میں بھی ہے کہ پاکستان کا رائس جو ہے وہ $954 پہ ہے, انڈیا کا رائس باسمتی $885 پہ ہے. اسی طرح ایشو جو ہے آپ کے پاس کاٹن میں کہ پاکستانی کاٹن اگر آپ خریدتے ہیں تو وہ $1354 کی ہے, اور اگر آپ نیو یارک کاٹن آج کا ریٹ جو ہے وہ $1295 کا ہے, تقریباً $70 کا. اسی چیز کو مینج کرنے کے لیے تو لوگوں نے آپ کو آپ اگر یہ نہیں کر پاتے اسی کی مجبوری ظاہر کریں تو آپ منسٹر کامرس ہیں, کاٹن پروڈکشن پنجاب کی پچھلے سال سے اس سال آدھ رہ گئی ہے, آپ کو پتا 50% ریڈکشن ہوئی ہے. میں سے اگری نہیں کرنے کے لیے اور بائی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, 11.8 ملین ہے, اور جو پروڈکشن ہے اوور آل, اور اس میں ابھی آلو کی حالت یہ ہے کہ اوکاڑا, ساہیوال, پاک پتن احتجاج کر رہے. دیکھیں احتجاج کس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم, دوسری طرف جو دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے بمپر کراپ آفٹر بمپر کراپ. لیکن سر اگلے سال نہیں ہوگی نا, اگر کسان بوئے گا نہیں, سیڈ ایشوز ہے نا جی, سیڈ اور کلائمیٹ ایشوز ہے نا, سیڈ اور کلائمیٹ ایشوز ہے. لیکن ہمارے پاس ویٹ, رائس, پوٹیٹو, ہر چیز اس وقت ملک میں اس کی اویلیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. کسان کیوں رو رہا ہے؟ تو ایکسپورٹ کرو نا بھیا, کسان زیادہ مبادلہ کماؤ, آئی ایم ایف سے بچو. ایکسپورٹ پہ $90 کی سبسڈی دی ہوئی ہے ویٹ کے اوپر تمام صوبوں کو, لیکن فرق ڈبل ہو گیا. دیکھیں فرق ہے نا, اب میٹرو میں نقصان ہو رہا ہے, سبسڈی دے کے چلائی جا رہی ہے نا, سمجھتے ہیں لوگوں کو سہولت, تو سبسڈی دے دی ہے نا. اب کسان برباد ہو رہا ہے, بھئی اس کو بھی انسینٹو دے دو, اس کا مال کو ایکسپورٹ کرنے میں اگر آپ اس کو آپ انسینٹیوائز دے رہے ہیں نا, یہی تو بات ہے. $90 کی سبسڈی ویٹ کے اوپر ہے, $130 کی سبسڈی شوگر کے اوپر ہے. وہ کیوں رہا ہے پھر؟ سر دیکھیں اس دفعہ مطلب جو گنے کا فارمر تھا اس کو انشور کیا گیا سبسڈی دیتے وقت
کہ اسی کو سبسڈی ملے گی جو 180 روپے پے کرے گی. آج ڈی چوک پر سندھ آباد کار بورڈ کے گنے کے کاشتکار احتجاج کر رہے تھے سندھ حکومت کے خلاف. سندھ حکومت نے ایگری نہیں کیا اس کے خلاف 180 اور روپے کس گروپ کے خلاف؟ ایگری نہیں کیا. اومنی گروپ کے خلاف. اومنی گروپ کس کا ہے نام میں لوں گا پر جل جائیں گے. نام کس کا ہے؟ ہاں کس کا بتائیں جی, کوئی مسئلہ سندھ میں ہے, سندھ میں بڑی کس کا؟ شخصیت, بڑا آصف علی نام, زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہاڑی پہ رہتے تھے. آصف علی زرداری صاحب کی مجھے بات نہیں کر پتا رہے زیادہ اچھی چیز ہے نا. اچھا خالد صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ حکومت اصل ایشوز کی طرف کیوں نہیں آ رہی جی؟ جناب یہ حکومت بیٹھی ہوئی بھی ہے اور معاملہ یہی ہے. معاملہ دیکھیں زیادہ پرابلم ہی یہی ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آج جمہوری حکومت ہے, ایوان ہے, لیکن کسان کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے, مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے. جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ آئیں گے آپ عام مسائل کا کل آپ کو دعوت دی آئے, شاہ صاحب فرما رہے ہیں کل تشریف لائیے نا, کسانوں کی تشریف لائے, APC میں آپ آئے. کو دعوت دے رہے ہیں آئے اور کسانوں کی نمائندگی فرمائیں. نہیں جوسف دیکھیں نا یہی تو بات ہے کہ جناب اگر ہم تو کراچی کے رہنے والے, حیدرآباد کے رہنے والے, ملتان کے رہنے والے جو کنزیومر مزدور ہیں ان کا خیال ہو تو ہم کہیں کہ اچھا جی فرانس سے آدھی قیمت پر گندم لا کے ان کو آدھی قیمت پہ آٹا مل سکتا ہے, لیکن نہیں, ہم نے کسان کو سپورٹ کرنا ہے. جی خالد صاحب ہم تو اپنے جس جگہ سے منتخب ہو کے آئے ہیں کہ وہاں کی عوام کے مسائل کو صرف سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس سے نبردآزمہ بھی رہے, اس کا شکار بھی رہے, تو ہمیں اس کی روح کے ساتھ پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. تو سر یہ شاہ صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, جناب کہ کل جو کسانوں کا کنونشن ہے اسلام آباد میں, اے پی سی ہو رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں ایم کے ایم شرکت کرے. جی ضرور کریں گے, اگر دعوت اب مل رہی ہے تو ہم ضرور. یہ دعوت مل گئی, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آئیے. جی میں خود آتا ہوں. یہ تو ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہے, یہ آپ کو خود دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو تشریف لانا چاہیے. بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. اچھا سر, یہ جو خالد صاحب ایشوز ہیں نا پاکستان میں, کسانوں کا ایشو ہے, مزدوروں کا ایشو ہے, جس طرح آج جے آئی ٹی آئی بلدیہ ٹاؤن کے سانحے کی کہ 260 لوگوں کو جلا کے مار دیا گیا تھا, اور وہ آپ کے ورکر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. سر جناب یہ اس طرح کی کراچی کے اندر کہتے ہمارا ہے ہی نہیں ورکر. وہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنگاپور کے نقشے سے لے کر اور ٹارچر سیل تک, اور ٹارچر سیل سے لے کے حقیقی کے کیس تک بہت ساری جی آئی ٹیز آتی رہی ہیں, عدالتوں میں گئی ہیں, اور اللہ کا